बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये हमारी सीरीज़ है और आज का थीम और आज का टॉपिक है इकबाल और मार्क्सिज़म। इकबाल एंड मार्क्सिज़म, इकबाल और उर्दू में हम कहेंगे कि कार्ल मार्क्स का फ़लसफ़ा। ये एक इंतहाई अहम थीम और एक इंतहाई अहम मौजू है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि ये एक अहम थीम कैसे बनती है। असल में अल्लामा इकबाल ने इश्तराकियत पर, कार्ल मार्क्स पर, लेनिन पर और इश्तराकियों पर, कार्ल मार्क्स के मानने वालों पर जगह जगह इजहार ख्याल किया है। उन्होंने अपनी शायरी में भी किया है और फिर जो उनकी मशहूर नज़्म है इबलीस की मजलिस शूरा, ये अरमगान हिजाज में है और जो कि उनके फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों का एक मजमूआ है और मेरा ख़्याल है उनकी वफ़ात के बाद ये शाया किया गया है। तो ये एक उनकी बहुत ही मैच्योर उम्र की एक बड़ी गैर मामूली नज़्म है, इबलीस की मजलिस शूरा। तो इबलीस आपको मालूम है शैतान को कहते हैं और उसकी मजलिस शूरा में उसके ही जो शैतान के चेले चांटे हैं उनके कैरेक्टर से उन्होंने कैसी शायरी कहलाई है। तो उसमें भी बहरहाल इश्तराकियत का ज़िक्र आया है और कार्ल मार्क्स को तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये इसकी बगल में किताब नहीं है मगर अंदाज़ वही बहुत पैगम्बराना है। एक जगह पे उसको ये भी कहा है कि ए हकीम मुआश, तेरे फ़लसफ़े में रखा ही क्या है, ना खुदा का ज़िक्र है, ना कोई रूहानियत है, ना अखलाकियात है। तो उसको हकीम मुआश कहा है मगर ये कहा कि एक बड़ा वलवला और जोश ज़रूर है जो तूने दुनिया को दिया है और इश्तराकियत इस तरह की लोग जिस तरह तेरे पैगाम को लेके चल रहे हैं। तो ये गुफ्तगू के पहले हिस्से में इंशाल्लाह हम कुछ बयान करेंगे, आपके साथ उसको शेयर करेंगे कि मार्क्सिज़म है क्या और फिर ये है कि अल्लामा इकबाल ने मार्क्सिज़म पर क्या कहा है। अगर कहीं मार्क्सियों की या कार्ल मार्क्स की या लेनिन की अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने कहीं तहसीन की है, उनको अप्रिशिएट किया है, तो क्यों किया है। और तनकीद तो बहरहाल उन्होंने की है बहुत सख्त, और उससे तनकीद क्या है, तनकीद की नौइयत क्या है और उससे वो क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, हमें क्या वो सिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह इस अंदाज से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई अगर कहे मार्क्सिज़म तो उसका तो एक बिल्कुल सिंपल सा मतलब और मकसद होना चाहिए, उसके मानी बहुत सिंपल होने चाहिए कि कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात हैं वो चाहे सियासी हों, चाहे फ़लसफ़ियाना हों, चाहे समाजी हों, चाहे माशी हों, वो सब मार्क्सिज़म ही है। यानी मार्क्सिज़म इज़ बेसिकली द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं है। हाँ, उसका जो नज़रिया है सोशल डेमोक्रेसी के बारे में, सोशलिज़म के बारे में, कम्युनिज़म के बारे में, वो अलबत्ता उसमें कुछ डिफरेंस है और उसके बहुत सारे टेक्निकल मानी है। अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ। कार्ल मार्क्स एक यहूदी घर में पैदा हुआ और वो जर्मन है और जब उसने होश संभाली तो उसने कैपिटलिज़म, ये जो चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आगे बढ़ रही थी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मेरा डेवलप तो उस वक्त इंग्लैंड की थी और बाकी भी यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी और सनतकारी बढ़ रही थी और उससे कैपिटल इकट्ठा हो रहा था। कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि ये सरमायादारी निज़ाम दुनिया को तबाह करके रख देगा। एक उसका बहुत बड़ा एतराज़ इस पे था कि ये डिस्पैरिटी को हवा देता है। डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। फिर कार्ल मार्क्स का एक एतराज़ था कैपिटलिज्म पे कि ये एलियनेटेड लेबर को हवा दे रहा है, कि उसका ये ख्याल है कि सनतकारी निज़ाम से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अगर कोई बढ़ाई है, किसी ने कोई कुर्सी बनाई है, कोई जुलाहा है, कोई तरखान है, ये बात सही है वैसे उसकी, और ये जो एक देही कल्चर में होता है तो वो जो बना रहा है उसको वो ओन कर रहा है और उसकी जो लेबर है उसका एक एक्सप्रेशन बन रही है।
تو کارل مارکس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ جب آپ مینول جو لیبر ہے ہاتھ کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دیکھیں نا مینول کی بجائے ہم پھر اسکلڈ لیبر آج کل کہتے ہیں، اور بڑی بڑی انڈسٹریوں میں اب جو مزدوروں کا سٹیٹس ہے، مزدور جو چیز بناتا ہے اس سے بھی وہ ایک علیحدگی محسوس کرتا ہے. اس کو اس نے کہا ایلینیٹڈ لیبر. اس کی جو محنت ہے اور محنت سے جو چیز سامنے آتی ہے اب اس کا ایکسپریشن نہیں رہی، اس سے ہی وہ بیگانہ ہو گیا. تو اس پہ بھی اس نے بات کی. مارکسزم کے کچھ حصے میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. مارکسزم کا جو فلسفیانہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا جدلیاتی مادیت. جدلیاتی مادیت. مادیت یعنی میٹیریلزم، وہ پچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں، اس کی وضاحت میں کافی کر چکا. میٹیریلزم یا مادیت وہ فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی میٹر ہے. The school of philosophy branch نہیں. The school of philosophy according to which the ultimate reality of this universe is matter, not idea or mind. تو وہ تو ہو گیا مادیت، یعنی وہ جو سمجھتی ہے کہ آخری حقیقت مادہ ہے. مادیت کی ایک خاص شکل ڈائلیکٹیکل میں جدلیاتی مادیت کا وہ ماننے والا تھا. مگر اس کے بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کارل مارکس کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ کائنات میں خدا اور خدا کے بعد آخرت اور دین و مذہب، یہ سب چیزیں شاید کارل مارکس کے خیال میں انسان نے خود وضع کی ہیں اور یہ باہر ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ بھی ان لوگوں میں ہی سے صحیح ہوا، اقبال کی زبان میں کہوں کہ جو محسوس ہی کو موجود سمجھتے تھے. مارکسزم کا ایک دوسرا اہم حصہ ہے ہسٹوریکل ڈٹرمنزم. اس کو اردو میں نام دیا گیا اور بجا تاریخی جبریت. مارکس کا یہ بھی خیال تھا کہ تاریخ الٹپ طریقے سے نہیں چل رہی، کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی پیدا ہو گیا ہے اور ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا آ گیا ہے، یا ہٹلر کے ساتھ مسولینی ہے اور پھر جو اس کے لینن کے بعد اسٹالن آ گیا ہے، اور یہ سب ابرپٹ ہو رہا ہے، الٹپ طریقے سے ہو رہا ہے. مارکس کی ہسٹوریکل ڈٹرمنزم یہ کہتی ہے کہ تاریخ ایک خاص سسٹمیٹک طریقے سے آگے چلتی ہے. وہ کس طرح چلتی ہے اس کے لیے اس نے ڈائلیکٹکس کا اصول دیا. ڈائلیکٹکس کو ہی اردو میں جدلیات کہتے ہیں، پہلے عرض کر چکا. تو کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک مظہر یا فینومینن کے اندر سے اس کی ضد نکلتی ہے، باہر سے نہیں. جب کوئی فینومینن، کوئی مظہر بہت ترقی یافتہ شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹنا اور بریک کرنا شروع ہوتا ہے. تو ایک کشاکش ہوتی ہے انٹرنل. اس کو اس نے کہا کہ تھیسس کے اندر سے اینٹی تھیسس ہے اور اس کی باہمی کشاکش سے ایک سنتھسس، ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. اچھا، اب اس نے یہی نظریات انسان کی معاشی تاریخ پر بھی منطبق کیے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے، سب سے پہلے قبائلی سسٹم تھا. قبائلی سسٹم کے اندر سے یہ جاگیرداری نظام پیدا ہوا. جاگیرداری نظام سے ہی یہ سرمایہ دارانہ نظام. اور اب میں فورسی کر رہا ہوں، یعنی کارل مارکس کہہ رہا ہے کہ جو انسانیت کا مستقبل ہے وہ اشتراکی نظام میں سے ہے. اور اشتراکی نظام کی اس نے دو بڑی خوبیاں بتائیں کہ باقی نظاموں میں جو حکومت ہوتی ہے اکثریت پر حکومت اقلیت کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایسی حکومت لائیں گے جو مزدوروں کسانوں کے ذریعے، کہ جو اکثریت کی حکومت ہوگی اقلیت پہ، اور ڈسپیرٹی کا خاتمہ کریں گے، طبقات اڑا دیں گے، اور ایسی حکومت لائیں گے کہ جو صحت، تعلیم، رہائش سب کو عام کر دے. سوشلزم میں یہ ہے کہ سب کی محنت کے مطابق ان کو معاوضہ ملے، اور کمیونزم میں کیا ہے کہ سب کی ضرورت کے مطابق ان کو معاوضہ دے. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بظاہر یہ چیزیں اٹریکٹیو لگتی ہیں، اور اٹریکٹیو اس حد تک تھیں کہ یہ آپ یاد رکھیں علامہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوتی ہے، اور 1936 میں اسی ہندوستان میں، برٹش انڈیا میں، بہت سارے مسلمان ہی انجمن ترقی پسند مصنفین کی داغ میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مارکسزم کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے تھے، اور بالکل ہندوستان میں بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے.
علامہ اقبال ان کی جو ایک مزدوروں کسانوں کی طرف جو لپک ہے اشتراکیوں کی، ان کی جو سٹرگل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو وہ اپریشیٹ ہی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو مجموعی طور پر ریجیکٹ کیوں کیا؟ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وہی میں نے پہلے عرض کیا ایک دو ویڈیوز میں، کہ آپ کسی بھی چیز کو یہ بالکل مت سوچئے کہ اب جواد صاحب چونکہ خود فلسفے کے آدمی ہیں اور فلسفہ پڑھاتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ نہیں جان سکتے فکر و فلسفے کے بغیر، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیور سائنسز میں بھی جو لوگ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے کوئی بحث و مباحثہ کرنا چاہیں یا انٹریکشن کرنا چاہیں، وہ چاہے وہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی کے لوگ ہوں، تو وہ بھی عام طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنے سبجیکٹ کے علاوہ فکر و فلسفے اور اس کے بنیادی جو ہائپوتھسز ہیں اس کو سٹڈی کیا ہوتا ہے۔ خیر، اچھا، اب یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کا پہلا اعتراض وہ کارل مارکس پہ اور مارکسزم پہ وہ فلسفیانہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی بنیاد مادیت پہ ہے، یعنی اس فلسفے کی بنیاد مادیت پہ ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم پہ ہے، جس کے تحت اس کائنات کی جو آخری حقیقت ہے وہ مادہ بنتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، کائنات کی آخری حقیقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مادی نہیں ہو سکتی۔ اور ریکنسٹرکشن میں انہوں نے، اس پہ ہماری انشاءاللہ بہت جلد کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم پہ بھی ویڈیو آ جائے گی، ریکنسٹرکشن پہ انہوں نے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ سائنٹیفک اور فلسافیکل بحث کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جدید طبیعیات نے، فزکس نے اب اپنی بنیادوں کو ہی کھودنا شروع کر دیا ہے۔ الحاد کی بنیاد تھی مادے کے کیسے تصور پر، پرانی فزکس میں، نیوٹونین فزکس میں ہم سمجھتے تھے کہ مادہ وہ چیز ہے جو لازماً جگہ گھیرے اور وزن رکھے اور جگہ گھیرے، یعنی کسی مقام میں بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن کی تھیری سے تو وہ سائنٹیفک میٹیریلزم کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ یا ہم یہ سوچتے تھے کہ مادہ وہ چیز ہے کہ جو زمان میں رہتے ہوئے مکان کے اندر حرکت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے آئنسٹائن کی تھیری کو غور سے پڑھیں تو وہاں پر زمان مکان دونوں اضافی یا ریلیٹیو ہو گئے ہیں۔ اس پہ میں ڈیٹیل سے بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا اگلی اس میں۔ اچھا، تو پہلا اعتراض علامہ اقبال کا مارکسزم پہ یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی میٹر نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارل مارکس کہہ رہا ہے کہ تاریخ کسی بھی انسان کی مساعی، کسی بھی انسان کی سوچ، کسی بھی انسان کی پلاننگ سے ماورا چلتی ہے۔ یہ کچھ مادی اور معاشی حالات ہوتے ہیں، کچھ موڈ آف پروڈکشنز ہوتے ہیں، سیاسی اور معاشی حالات، اس سے تاریخ کا پہیہ آگے بڑھتا ہے اور لازماً ایک ہی طرف چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ڈٹرمنزم، تاریخی جبریت۔ علامہ اقبال اس چیز کے بھی قائل نہیں ہے۔ ویسے اقبال کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے ہسٹوریکل ڈٹرمنزم کو ایک غلط نظریہ قرار دیا ہے۔ ایک مثال اس وقت کارل پاپر جو 1994 تک زندہ تھا، ابھی دیکھیے ابھی 1902 میں وہ پیدا ہوا، 1994 تک زندہ تھا، کل کی بات ہے ابھی۔ اور کارل پاپر خود ایک زمانے میں مارکسزم سے بھی متاثر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہیگل اور مارکس دونوں کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ تاریخ لازماً ایک خاص طریقے سے آگے کی طرف پروگریس کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اسے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، جیسے مارکس پریڈکٹ ہی کر رہا تھا کہ اب اگلی منزل اشتراکیت ہے۔ اسی لیے سمجھ آتی ہے کہ فیض صاحب نے یہ کیوں کہا، کیونکہ وہ اشتراکی ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اب یہ لازم کا لفظ اشتراکی فلسفے کو جانے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ خیر، تو دوسرا اعتراض اقبال کا یہ ہے کہ تاریخ لازماً کسی خاص پیٹرن پہ نہیں جاتی، اور وہ معاشی اور سیاسی جو حالات ہیں اس سے ایک پیٹرن نہیں بن جاتا جس پہ آپ پیشین گوئی کرنا شروع کر دیں، اور انسان کی جتنی بھی کوششیں ہیں، اس کا جتنا بھی جذبہ ہے، اس کی اپنی خودی کی ڈیولپمنٹ سے وہ جو اثر ڈال سکتا ہے کائنات اور تاریخ میں، آپ تو اس کا بالکل انکار کر رہے ہیں۔
تو یہ ان کا مارکس پہ دوسرا بڑا اعتراض. اچھا تیسرا ان کا بڑا اعتراض یہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو حکیم معاش کا, انہوں نے کہا کہ کارل مارکس کے فلسفے میں معیشت کی تو بڑی اہمیت ہے, موڈ آف پروڈکشن, روزی روٹی آپ کس طرح کرتے ہیں, اس کو ہم ویسے بعض اوقات سینٹرلٹی آف ورک بھی سمجھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, سینٹرلٹی آف ورک, کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہی آپ اس کی ساری آپ کی شخصیت بناتا ہے. علامہ اقبال اس سے ایگری نہیں کرتے اور میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ مثال کے طور پر کارل مارکس کا ایک مشہور نعرہ ہے کہ تمام دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ, یا مزدور کسان جو ہے یا کھیت مزدور, تمام دنیا کے مزدور ایک ہو جاؤ. میرے حساب سے وہ تمام دنیا کے مزدور اپنی تمام تر بدحالی کے باوجود ایک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بہرحال سب کے ہاں مختلف مسائل ہیں, زبان کے مسائل, کلچر کے مسائل, تہذیب کے مسائل, مذہب کے مسائل. کارل مارکس کا فلسفہ کہیں نہ کہیں انسان کو, سارے کے سارے انسان کو صرف پیٹ بنا دیتا ہے. انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے مگر انسان اس سے ماورا بھی ہے اور انسان کی ایک روح بھی ہے. تو علامہ اقبال کو میرا خیال ہے کچھ بات کنوے شاید میں کر پایا تھوڑی بہت, کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو کارل مارکس کی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ اس کائنات کی جو حقیقت اولیٰ ہے, جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے, وہ مادی ہے, اور اگر وہ مادی ہے تو پھر کسی مذہب, کسی روحانیت, کسی کتاب, کسی الہامی آسمانی صحیفے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل ڈٹرمنزم, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ علامہ اقبال کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس کو غلط سمجھا, اس کو غیر درست قرار دیا ہے, جس میں کارل پاپر بھی ہے, اور لمبی عمر پائی, اس نے 1902 میں پیدا ہوا, بتا چکا, 1994 تک زندہ تھا, 92 ایئرس کا. اس نے کہا کہ یہ ہیگل سے بھی غلطی ہوئی ہے, کارل مارکس سے بھی غلطی ہوئی ہے, لازماً ایک سیٹ پیٹرن پر تاریخ نہیں چلتی. دوسری غلطی. اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حکیم معاش کا اور کہا کہ تیرے فلسفے میں رکھا ہی کیا ہے, یہ انتہائی ضروری ہے کہ ڈسپیرٹی کا خاتمہ کیا جائے. وہ تو مسلم ریاست میں بھی اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور صحت, تعلیم رہائش جو اب ویلفیئر اسٹیٹ میں ہونا شروع ہو گیا ہے, صحت, تعلیم, رہائش گورنمنٹ کو یا ریاست کو خاص طور پر, ریاست اور حکومت کا بھی ایک فرق ظاہر آپ جانتے ہی ہوں گے, تو ریاست کو یہ بندوبست کرنا چاہیے کہ صحت, تعلیم, رہائش سب کے لیے یکساں کرے. یہ سب باتیں ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کسی خونی انقلاب کے ذریعے آپ ایک, اس میں بھی بڑے مسائل ہیں. کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مزدوروں, کسانوں کو اکٹھا کر کے تو ٹاپل ڈاؤن کر دیں, وہ ہر طرح کی جاگیرداری, سرمایہ داری, یہ ہے. تو نہیں, اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ ایک مسلسل ایک وائلنٹ قسم کی اور ایک تشدد کو آپ ہوا دیتے رہیں گے اور وہ کہیں روکے گا نہیں. اس کو بھی بہت سے لوگوں نے ڈسکس کیا. اس وقت میرے پاس ٹائم کم ہے تو مگر میں ایک فریز بولتا ہوں, آپ کافی حد تک اس میں انڈرسٹینڈ کر لیں گے. وہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مارکسزم میں یہ بھی پرابلم ہے کہ اس کے اے مورلزم کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے. اب آپ کے لیے آخری حقیقت یہی بنی ہے کہ آپ موومنٹ ایک چلائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں. نہیں, مقصد اچھا ہونا چاہیے تو اس کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اسی طریقہ کار کے ذریعے روس اور چائنا میں کیا ہوا. میرے حساب سے تو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہی ہم وطن مار دیے تھے. یہ ون پارٹی رول ہے. مارکسزم پہ ایک اور بھی اعتراض ہے کہ ون پارٹی رول ہے نا, آپ اس کے لیے ڈیموکریسی میں نہیں جاتے. اور علامہ اقبال جمہوریت کو کئی حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جمہوریت کے بارے میں تنقید کی ہے اپنے اس شعر میں. مثلا انہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. مگر انہوں نے جمہوریت کے بارے میں یہ بھی تو کہا ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ
जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, जो पुराना कोई नक्श है उसको, तो वो जमहूरियत के मुखालिफ नहीं है। मार्क्सिज्म के हाँ जमहूरियत नहीं चलती, वन पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल है, उसकी डिक्टेटरशिप है और उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तक मैंने कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश की कि व्हाट मार्क्सिज्म इज, और उसके जो बड़े बड़े हिस्से हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म ख़ास तौर पे, तो वो क्या है। उसके बाद या सोशलिज्म कम्युनिज्म में एक जो खफीफ सा फ़र्क है वो क्या है, पहले तो ये किया। उसके बाद मैंने आपसे अर्ज़ की कि अल्लामा इकबाल को उसकी किन किन चीज़ों पे एतराज़ है, और उन्होंने वो जगह जगह उसका जिक्र किया है, डिकंस्ट्रक्शन में किया, अपनी शायरी में भी काफ़ी किया है, और इब्लीस की मजलिस से शूरा का हवाला मैं पहले दे चुका, वो ख़ास तौर पर वहाँ भी उन्होंने इसका जिक्र किया। अब एक दो बातें जो मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के भी उसमें यकीनन उनके मुताले में और उनके उसमें ज़रूर होंगी, उनके जहन में भी ज़रूर होंगी, और मैं तालिब इल्माना अपना भी एक इसमें एतराज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मार्क्सिज्म में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट जो सनतें हैं जो उसको डेवलप ना होने दें, और वो बड़ी बड़ी सनतें हुकूमत अपनी तहवील में ले ले, ताकि डिस्पैरिटी ना हो और अमीर गरीबी का ज़्यादा फ़र्क ख़त्म ना हो जाए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, और ज़ाहिर है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये इकबाल का भी क्वेश्चन है, आप इस पे सोचिए कि जब आप इश्तराकियत के नाम पे एक हुकूमत या रियासत बनाएंगे तो आप उसको सियासी इख्तियार भी उसके हाथ में दे देंगे और माशी भी। तो हुकूमत के हाथ में अगर तो सिर्फ सियासी इख्तियार भी हो तो वो कई दफ़ा जीने नहीं दे रही होती, और आप उस पर एतराज़ करें तो वो ज़ाहिर है क्योंकि सारा कुछ उसकी स्टेट के हाथ में होता है। तो आप एक ऐसी गैर ज़रूरी ताकतवर रियासत बनाते हैं कि जिसके हाथ में सियासी इख्तियारात भी है और माशी भी है। शायद यही वजह हुई कि उन्होंने फिर इतना जुल्म किया, रूसियों और चीनियों ने अपने हमवतनों पर भी, और जहाँ जहाँ वो कब्जे करते रहे। इसमें तो कोई प्रोसीजरल जस्टिस नहीं है, तो इससे एक डिक्टेटरशिप सामने आती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मार्क्सिज्म हो, चाहे कोई जुनूनी मजहबी रियासत हो, कोई ऐसे फ़िरका वाराना, या फिर ज़ाहिर है जो हिटलर ने किया या जो मुसोलिनी करता रहा, या जो स्टालिन का जिक्र तो पहले आ गया, तो हमें ऐसी ऑल एम्ब्रेसिंग और ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर रियासत या हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। इस वक्त सेफ यही है कि लेसर गवर्नमेंट का एक वो पॉपुलर नारा भी है आजकल कि आप इख्तियार को एक जगह मरकूज करके जो फिर उस पर काबिज हो जाएंगे उनके जुल्म का निशाना बनने की बजाय आप इख्तियारात की मरकूजियत को ख़त्म करें और सेंट्रलाइज्ड करने की बजाय हर चीज़ को डिसेंट्रलाइज करें। ये इश्तराकियत में मुमकिन नहीं है। मैं आखिर में इसको कुछ खुलासा करना चाहता हूँ और कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज़ किया कि मार्क्सिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स के नज़रियात मार्क्सिज्म है, बाकी चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी एक अलग नज़रिया है, सोशलिज्म कुछ अलग है, कम्युनिज्म एक अलग है, मगर इसकी बुनियाद, इसकी फ़िलोसॉफ़िकल बुनियादें डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कहलाती हैं और इसकी तारीख़ी बुनियादें हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म कहलाती हैं। और तीसरा नज़रिया वो जो साथ साथ चलता है वो डायलेक्टिक्स का है। मटीरियलिज्म भी कौन सा, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, और हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म में भी वही थीसिस एंटीथीसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस की एक अपवर्ड एक मूवमेंट, और वो उनका ख्याल है कि हिस्ट्री भी इस तरह चलती। ये हो गई बात। अल्लामा इकबाल के इसमें एतराज़, सबसे पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं कि कायनात की आखिरी हकीकत मादी नहीं है और ना ही ऐसे हो सकता है। आप इसको मानते हुए तमाम मज़हब को, रूहानियत को, तमाम ऐसी चीज़ों को अलूही इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो भी कार्ल पॉपर की तरह कहते हैं कि हिस्ट्री डिटर्मिन नहीं होती, और कम अज़ कम ये मईशत से तो डिटर्मिन नहीं होती। इसीलिए उनको कहा कि हकीम मुआश तेरे फ़लसफ़े में रखा क्या है। फिर पॉपर की बात इस वक्त करनी बहुत ज़रूरी थी। वो कहता है कि हेगल और मार्क्स दोनों से गलती हुई है
ہسٹری کا تاریخ کا اتنا سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا. وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, شاید وہ ہم نے نہیں دیکھا. ویسے وہ روس بھی ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے, چائنا بھی اب چینج ہو رہا ہے, اور ہسٹوریکل ڈٹرمنزم اس وقت بھی صحیح ثابت نہیں ہوا کہ سب سے انڈسٹری اس وقت ڈیولپ جب یہ سارے نظریات پھیل رہے تھے کہاں تھی؟ انگلینڈ میں. تو انگلینڈ میں آج بھی نہ سوشلزم آیا نہ کمیونزم آیا. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان مادی اور معاشی ضرورتوں کے اتنے ماتحت نہیں آتا. اور اقبال کے نظریات تو اس سے بہت بالکل ہی مختلف ہے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ ظاہر ہے یہ خودی کی موت ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں بالکل پابند ہوں, میں پابند محض ہوں, میں اپنے پیٹ سے بندھا ہوا ہوں, میں مادے اور معیشت سے بڑھ. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جمہوریت پر اگر تنقید کرتے ہیں تو اس کو پسند بھی فرماتے ہیں, اور ون پارٹی رول اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کے وہ قائل نہیں ہیں, جو لازماً مارکسزم کا ایک لاجیکل رزلٹ ہو جاتا ہے. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ معیشت بھی حکومت کے ہاتھ میں, سیاست بھی حکومت کے ہاتھ میں, بلکہ ریاست کے ہاتھ میں, تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ جو حکومت یا ریاست ہے آپ کے ساتھ کیا کرے گی. میرا خیال ہے کہ 2020 میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ اختیارات کو بہت زیادہ مرکوز نہ کریں, آپ ڈکٹیٹرشپ کو ہوا نہ دیں اور چیزوں کو بہت سینٹرلائز نہ کریں, بلکہ اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کرتے رہیں. اقبال اس لیے بھی, اگر میں مزید سم اپ کروں اور ختم کروں, تو علامہ اقبال نہ تو سرمایہ داری کے حق میں ہے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا, بلکہ ویسے بدقسمتی سے وہ تماشا بھی جاری ہے, اور کیپٹلزم سے آگے کنزیومرزم کے دور میں بھی ہم آ گئے ہیں. ہر چیز کو اب ہم نے کنزیوم کرنا ہے, جو چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں وہ بھی ہم نے اکٹھی کرنی ہے. یہ ہو رہا ہے نا سارا, تو وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. مگر وہ اشتراکیت اور یہ جو سوشلزم کمیونزم ہے, اس طرح کے نظاموں کے بھی حق میں نہیں ہے. ون پارٹی رول یا ڈکٹیٹرشپ کو وہ نہیں مانتے. علامہ اقبال کے ایک شعر کو لوگ کافی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تب کئی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ سیاست میں مذہب کو لانا چاہتے ہیں, تو اس طرح بھی تو ایک چنگیزی ہی سامنے آئے گی. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے, یہ کم سے کم میں لیتا ہوں, کہ جب آپ دین, مذہب اور اخلاق سب کچھ سیاست میں سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر کس قسم کے لوگ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں. آج کا پاکستان اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو اقبال اور مارکسزم کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور یہ آپ فیس بک کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں اور اس میں اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیں. بہت شکریہ.